मोदी की माँ की टांग, इनकी नीयत, इनकी तबीयत, इनकी जहनीत सब कुछ खराब थी। ये उल्लू के पट्टे तो अभी तक यही नहीं तय कर पाए, ना इंडियन रॉ तय कर पाई है, ना इंडियन मीडिया तय कर पाया, ना मोदी सरकार के वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। मोदी की जनाब टांगे कांप रही होती। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। भारत की बातें ये लंबी लंबी और हिम्मत सिफर। फिल्म ऐसी के फ्लॉप, रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप, और अब तो बयानिया भी तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस कौम के नौजवान को सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने धमकाने और डराने की कोशिश की, उस कौम के नौजवानों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बना बनाकर इनकी खाली धमकियों को रेत की दीवार साबित किया। और आखिरी मोदी सरकार की कोशिश भी नाकाम कि उन्होंने पाकिस्तान के अब 16 चैनल्स को भी बैन कर दिया। इन बीट्स पर हम बात करेंगे। इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारत की। इस पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो पूरी होती हुई नहीं नजर आई। सिक्योरिटी काउंसिल से भी कोई खासा जवाब नहीं मिला। तो मुझे तो ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिक एक विन है पाकिस्तान के लिए। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। जब आपका मुद्दा ही गलत है, आपका केस ही गलत है, आपका वकूआ ही 2 नंबर है, आपका इवेंट ही ड्रामेटाइज और पिक्चराइज और फिल्माइज किया हुआ है, फिर उसके ऊपर 3 बजे होता है, 3:03 के ऊपर आपका मीडिया और आपकी एजेंसियां और आपकी सरकार वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। जब नॉनसेंस किस्म का एटीट्यूड होगा तो फिर आगे से यही जवाब आएगा। मसला ये था अरीज साहिबा, ये जो मोदी साहब थे ना, और इंडियन सरकार थी, इंडियन मीडिया था, इंडियन रॉ थी, इनके ज़हन में ये था कि हम इतना रश करेंगे इस इशू को बुनियाद बना के कि इंटरनेशनल लेवल पे सारे लोग आमन्ना व सद्दकना कहते हुए, जनाब हाथ इस तरह जोड़ते हुए इंडियन सरकार और इंडियन मीडिया का जो नैरेटिव होगा ना उसके ऊपर जनाब सर खम तस्लीम करते हुए नजर आएंगे। फिर एक इनको गलतफहमी और हो गई। इनके ज़हन में यह था कि 3 साल हमने पाकिस्तान के अंदर नकदा कोका के ऊपर जो अपनी इन्वेस्टमेंट की, अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, अरबों रुपए, और फिर मंजूर पश्तीन, फिर BLA, फिर TTP, वो ये समझ रहे थे, उनकी गलतफहमी थी कि 50% पाकिस्तान तो कम अज कम इस मौके पे पाक फौज के हवाले से अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन कर देगा, स्पेयर कर देगा, ऐलान बरात कर देगा, पाजी साडा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल 180 डिग्री उल्ट हुआ। 100% पाकिस्तानी, 100% पॉलिटिकल पार्टीज, 100% मीडिया, 100% अवाम, उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल व आखिर पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाते हुए पाक फौज के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। उनका तुम्हारी ऐसी की तैसी, मोदी की मां की टांग, तुम पाकिस्तान को तुम तड़िए लगाते हो। इनका ये वाला भी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो तवक्कुआत भी रखी थी इन्होंने, वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। अच्छा चौहान साहब, इंडियन मीडिया ने भी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए। वाकया 3 बजे हुआ, 3:05 के ऊपर इनके RSS के तमाम जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हुए। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने ये ऐलान किया है कि हम गैर जानिबदाराना तहकीकात करने के हकदार हैं और इंडिया भी इन तहकीकात का हिस्सा बने। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस पर राजी होगा? पॉलिटिक्स के अंदर अरीज एक सेंसिबल, एक नॉनसेंस, इंडिविजुअल भी और एज अ नेशन, एज अ रियासत, कलेक्टिवली भी एक एटीट्यूड होता है जी। रिस्पॉन्सिबल, नॉन रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो किया एज अ रियासत। उन्होंने कहा कि जनाब आप तहकीकात करवाओ, पहले अपनी करवाओ, फिर थर्ड पार्टी के जरिए से दोनों रियासतें, दोनों मुल्क मिलकर तहकीकात करवाते हैं। उसमें से जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आउटपुट आएगी, उसके मुताबिक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हुए इसका हल निकालेंगे। ये एक एटीट्यूड था रिस्पॉन्सिबल नेशन का, रिस्पॉन्सिबल स्टेट का। दूसरी तरफ एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड था
وہ irresponsible اس وجہ سے تھا کہ ان کی نیت, ان کی طبیعت, ان کی ذہنیت سب کچھ خراب تھی اس مودی سرکار کی, اس انڈین اسٹیبلشمنٹ کی. انڈیا کی طرف سے بارڈر پہ تناؤ اور انڈیا کا چناؤ, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. چناؤ بھی الیکشن, انڈیا میں جب بھی الیکشن آتے ہیں اسپیشلی پچھلے 20 سال سے, اور جب بھی مڈ ٹرم الیکشن آتے ہیں ان کی طرف سے یہ اٹیمپٹ ہوتی ہے. تو جب ایک ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھا تو اس کا پھر یہی رزلٹ آنا تھا, لیکن پاکستان نے ایک انتہائی ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انہیں یہ آفر کی ہے. آگے اب وہ جانے, ان کا کام جانے. اچھا چوہان صاحب, محبوبہ مفتی نے بھی کہا ہے کہ جو بھارتی ہیں وہ کشمیریوں میں اور ٹیررسٹ میں جو ہے ایک فرق ضرور رکھیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہائپر نیشنلزم کا ایک سگنل ہے اور وہ کچھ اس طرح کا ایڈونچر چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اگر چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں اور ان کے عزائم کیا ہوں گے؟ دیکھو, محبوبہ مفتی کو بھی سمجھ آ رہی ہے, عمر عبداللہ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میں اکثر ایک محاورہ بولتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریاں تو سوگ وزیر آباد. اب تم نے ایک وقوع کیا, وقوع سب کو سمجھ آ گئی. آئی وٹنس لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو چوکیاں تھی پولیس کی اور فوج کی اور بی ایس ایف کی, پری پلانڈ وقوع ہونے سے پہلے ہٹا دی گئی. پری پلانڈ, ٹھیک ہے. پھر یہ بھی آئی وٹنس بتاتے ہیں کہ وہ جو 2 تھے, یہ الو کے پٹھے تو ابھی تک یہی نہیں طے کر پائے, نہ انڈین را طے کر پائی ہے, نہ انڈین میڈیا طے کر پایا, نہ مودی سرکار, کہ وہ 2 تھے, 3 تھے, 4 تھے, 5 تھے. کوئی بھونکتا ہے 5, کوئی بھونکتا ہے 3, کوئی بھونکتا ہے 2. چلو 2 تھے. آئی وٹنس یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی, فائرنگ کر کے وہ جس سائڈ پہ بھاگے اس سائڈ پہ جناب آپ کا بی ایس ایف کا جناب دفتر ہے, ان کی چھاونی ہے. اب یہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اب کیا آپ نے خود کروایا, کروانے کے بعد آپ نے نزلہ سارا گروانے لگے ہوئے ہیں کشمیریوں کے اوپر. آپ نے پورے انڈیا کے اندر کشمیری اسٹوڈنٹس کے خلاف آپ نے جناب کاروائی شروع کروا دی ہے, ان کے خلاف آپ نے آپریشن شروع کروا دیے ہیں, یونیورسٹیوں سے اس کو نکال کے ان کو مار رہے ہیں. عمر عبداللہ بھی چیخ پڑا, محبوبہ مفتی بھی چیخ پڑی, جتنے کشمیری لیڈر ہیں سارے مجبور ہو گئے. یہ تو ہے انڈیا کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, نیگیٹو چہرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو باز آ جانا چاہیے, اور خصوصاً انڈین میڈیا سے جناب سرکار کو نا یہ کان پکڑ لینے چاہیے. میں آپ کو سچی بات ہوں, انڈین میڈیا پہ نا ان کے بہت سے کارٹون اور افلاطون ہیں. ان میں سے 2 کارٹون اور نمونے اور افلاطون جنرل جے ڈی بخشی اور میجر گورف آریہ ہیں. اب میجر گورف آریہ وہ اپنے یوٹیوب چینل میں اس قسم کی پاکستان کے خلاف درفتریاں چھوڑ کے نا وہ ڈیلی کا لاکھوں روپے کماتا ہے, مہینے کا کروڑوں روپیہ. یہی درفتریاں, یہی بڑکے. اب اس نے بڑکے ماری 22 تاریخ 23 تاریخ یہ بڑکے مار رہے تھے, جے ڈی بخشی بھی اور یہ بھی. آپ یقین جانے پاکستان کے عوام بھی سن لیں, پچھلے 2 دن سے انڈین چینلز پہ اور ان کے اپنے سوشل میڈیا پہ یہ دونوں اب پوری اپنی 140 کروڑ عوام کو ڈرانے لگے ہوئے ہیں. پہلے بھڑکانے لگے ہوئے تھے, اب ڈرانے لگے ہوئے ہیں. کیا ڈرا رہے ہیں؟ GF Thunder 20 آ گیا چائنا کی طرف سے. یہ دونوں میں ان کے یوٹیوب میں ان کی میں بات کر رہا ہوں. GF Thunder 20 آ گیا. GF Thunder 20 انڈیا کے اندر تباہیاں مچا دے گا. چائنا نے کیوں دیا, پاکستان کیوں ہواؤں میں اڑا رہا ہے. خدا دا واسطہ جی ہوں سکول لو نا, ہوں جب تسی جنگ مسلط کاری دیتی ہے تو پھر یہ تو ہوگا. پھر جناب GF Thunder 17, GF Thunder 18, اور پھر ایک میں اس کا کلپ سن رہا, اس میں یہ دونوں سر پکڑ کے تباہی مچ گئی. پاکستان کو چائنا نے PL-15 ایئر ٹو ایئر سٹرائک کرنے والا میزائل دے دیا. یہ میزائل تو ہماری ستیہ ناش پھیر کے رکھ دے گا. یہ میزائل تو انڈیا کے 12 شہروں کو تباہ کر دے گا. اب یہ الٹی چرغا گھوم رہا ہے. پہلے 22 23 24 تاریخ کو انہوں نے پوری 140 کروڑ عوام کو جنگ کے برج خلیفہ کے اوپر بٹھایا. اب جناب پکڑ کے اتار رہے ہیں کہ انی جو تلے آؤ, یہ ساڑھے پاس کھیل رہی ہے. انڈیا نے پاکستان والے بڑے ظالم ہیں, بڑے جابر ہیں, یہ اتنا ماریں گے جتنا سوچ بھی نہیں سکتے. اب یہ ڈرا رہے ہیں. تو یہ جو نمونے اور شگوفے ہیں, میری انڈین سرکار سے گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے, بی ریسپانسبل. 21ویں صدی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہے. یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں. یہ گلی محلے کے 2 گھر نہیں ہیں, 2 لڑکے نہیں ہیں, 2 بدماش نہیں ہیں جو آپس میں لڑیں گے, ایک دوسرے کا تھنا سیکیں گے, پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں گے, بیچ میں کوئی چودھری ملک راجہ آئے گا, وہ بٹھا کے آربیٹریٹر کو جناب صلح کرا دے. نہیں,
ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو, ہماری عوام بھی سمجھتی ہے, ہمارا میڈیا بھی سمجھتا ہے, ہمارے لیڈرز بھی سمجھتے ہیں, ہماری فوج بھی سمجھتی ہے, ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی سمجھتا ہے, ہمارا وزیر اعظم بھی سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی جو پہلا شو کیا انڈین چینل کے اندر, میں نے اپنی پوری 2 منٹ یہ گفتگو کی کہ میں اس پورے وقوعے کی مذمت کرتا ہوں بینگ اے پاکستانی, اور پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں. اچھا چوہان صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہ کس دن آپ کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا, جس دن یہ واقعہ پیش اس سے اگلے دن. اچھا اس کے اگلے دن, اس کے بعد آپ کو بلایا گیا؟ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اچھا, پہلے تو یہ ارناب گوسوامی بھی بلاتا تھا, ہاں, یہ آپ کے جو ہے نا ٹائمز ناؤ والے بھی بلاتے تھے, انڈین ٹوڈے والے بھی بلاتے تھے, اور سب نے بلایا. سر بات یہ ہے, اور اب نہ بلایا. اب انہوں نے باقیوں کو, اور پاکستان سے لوگ گئے, پاکستان والوں نے سیڑ سیڑ کے چھتر مارنے شروع کیے انہی کے چینل پہ بیٹھ کے, انہوں نے خرچے دی. انہوں نے کہا یار جنگ تو بعد میں چھڑے گی, اصل جنگ تو پہلے میڈیا کی ہوتی ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ میمز بن رہے ہیں, دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ جنگ بعد میں میدان میں ہوتی ہے, پہلے میڈیا پہ ہوتی ہے. اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے پاکستان نے وہ جنگ گج وج کے جیت لی ہے. یہ خود انڈین میڈیا بھی کہتا ہے, انڈین سرکار بھی کہتی ہے, مودی سرکار بھی کہتی ہے, اور آپ کی انڈین را بھی مانتی ہے کہ پاکستانیوں نے پچھلے 6 دنوں میں سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو انڈیا کو ناکو چنے چپوائے ہیں وہ ان کی سوچ سے باہر ہے. تو یہ چیز ہے, اب انہوں نے بلانا چھوڑ دیا ہے, مجھے بھی اور باقی لوگوں, تمام پاکستانیوں کو. اچھا ٹھیک ہے چوہان صاحب, بھارت کے اندر اس وقت مودی کے اس رد عمل پر لوگوں کا اور مختلف طبقوں کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا جی, میں آپ کو سب سے پہلے نا پنجاب کے والے سے, خالستان کے جناب جو لیڈر ہیں ان کی بہت وائرل ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم پنجاب سے گزرنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے انڈین چینلز اور انڈین میڈیا اور انڈین سوشل میڈیا یہ کہتا ہے, اور یہ تو جو نا خالستان کے لوگ ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہیں. اب میں آپ کو انڈیا کی پنجابی فلموں کی انڈسٹری ہے, اس کا مشہور و معروف جناب 5-6 جناب اداکار ہیں مشہور و معروف, ان کا میں آپ کو پوری قوم کو جنا ایک سناتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے جنا یہ سن کے. اب یہ سنیں. یہ انڈین پنجابی فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف 5 اداکار کھڑے ہو کر نعرے مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس دھرتی پہ ہمارے بابا گرو نانک کی پیدائش ہوئی اور ان کی آخری آرام گاہ ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے خلاف بولنا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آپ نے سوال پوچھا کہ وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں. پہلا تو جناب آپ کا پنجاب سے یہ رد عمل ہے, ٹھیک ہے, اور پنجاب ہی آپ کا پاکستان کا 50% بارڈر ہے, یہ کہاں سے جنگ کریں گے. دوسری چیز, وہاں کے جتنی سول سوسائٹی ہے, ریٹائرڈ ججز, ریٹائرڈ جنرل, وہاں کے میڈیا پرسن اوپنلی سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں اور شٹ اپ کال دے رہے ہیں مودی سرکار کو اور انڈین میڈیا کو کہ بندے کے پتر بنو. یہ جو تم فالس فلیگ آپریشن بغیر انویسٹیگیشن کیے, بغیر ابتدائی تحقیقات کیے, یہ جنگ کا جو خبت تم نے سوار کیا نا پوری قوم کے اوپر, اس کا نقصان تمہیں وہ ہوگا اور پاکستان تمہیں وہ ناکو چنے چبوائے گا کہ تم یاد کرو. یاد رکھو. ٹھیک ہو گیا. بس آخر میں چوہان صاحب, میں بانی تحریک انصاف کے متعلق سوال کروں گی. ٹویٹر ان کا ایکٹیو ہوتا تھا, مختلف پوسٹس بھی آتی تھیں, معاملات جب پولیٹیکل بڑے ایکٹیو تھے. آج کل خاموشی ہے اور اس معاملے پر تو بالکل کوئی ٹویٹ نہیں آئی, کیوں؟ اچھا میں اس پہ ایک چیز بتاؤں. ایک طرف تو ہم ساری قوم متحد ہو کر یہ کر رہی ہے, برسٹر گوہر کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, علی امین گنڈاپور کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, لیکن سوشل میڈیا کے اور بانی تحریک انصاف کے انتہائی قریبی ذاتی کچھ ایسے خبیث لوگ ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی, جنہوں نے واقعتاً انڈین ایجنٹ اور انڈین را کا ایجنٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایک تو میں ہر روز ٹویٹ کر رہا ہوں, ابھی بھی ٹویٹ کر کے آیا ہوں. 3 بجے وقوع ہوا تھا 22 تاریخ کو, میں ہر 3 بجے یا 3:30 بجے ڈیلی ٹویٹ کروں گا. اچھا ٹھیک. آج بھی ٹویٹ کیا, کل بھی کیا, پرسوں بھی کیا, ترسوں بھی کیا تھا. آج میں نے ٹویٹ کیا کہ 7واں دن شروع ہو گیا ہے, ابھی تک بانی تحریک انصاف کے جن کو 90% پاکستان کی عوام کی جناب پاپولیرٹی کا دعویٰ ہے اور ٹھیکیدار ہیں, ان کی طرف سے انڈیا کی کوئی مذمت اور پاکستان کے تحفظ کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. پہلی چیز. دوسری چیز آپ کے اس آخری سوال میں واضح کر دوں, سوشل میڈیا پہ نا کچھ
انت مچائی ہوئی ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے کہ اگر بانی تحریک انصاف باہر ہوتا تو یہ ہو جاتا, اگر بانی تحریک انصاف وزیر اعظم ہوتا تو وہ ہو جاتا, اگر بانی تحریک انصاف وزیر اعظم ہوتا اور باہر ہوتا تو جناب مودی کی جناب ٹانگیں کانپ رہی ہوتی. میں ان کو ایک چھوٹی سی مثال اپنی ذات کے حوالے سے, ادھر ادھر کی نہیں. اچھا 27 فروری 2019 کو آپ کا بالا کوٹ کا واقعہ ہوا, پاکستان کے اوپر جنگ مسلط ہوئی. میں وزیر اطلاعات تھا پنجاب کا, اس وقت کا پاپولر ترین میں وزیر تھا, وفاقی وزراء سے بھی زیادہ پاپولر. اچھا میں نے ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے 3 دن کم از کم کوئی 10 15 پروگرام بڑے بڑے کیے لاہور میں. میں نے وہاں پر جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے میں نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرنا شروع کی, جو ڈیلی پاکستان کا میڈیا جناب اس کو دکھاتا تھا. اچھا یہ موجودہ بانی تحریک انصاف اور اس وقت کے وزیر اعظم, ان کی میں بتا دوں, ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ باہر ہوتے تو یہ ہو جاتا, ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی, کیونکہ ان کے جو آقا تھے نا, برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ان کو فون کیا تھا ڈائریکٹ, اور فون کر کے کہا تھا کہ ابھی نندن کو چھوڑ دو, اور پھر انہوں نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے برطانیہ کے اور انڈیا کے کہنے پہ اسی محبوبہ مفتی نے پہلا ٹویٹ کیا تھا میرے خلاف, میرے اس بیان پہ عمر عبداللہ نے کیا تھا, اور انڈین چینلز نے اور انڈین را نے جناب, اور اس میجر گورف آریہ نے میرے خلاف کمپین سٹارٹ کی. ایک دن کے اندر مجھے وزارت اطلاعات سے انہوں نے ہٹا دیا تھا, ساری دنیا کو پتا ہے. اور آپ کو پتا ہے مجھے ہٹاتے ہوئے جب میں گیا عثمان بزدار صاحب کے لاہور میں تھا اس کے آفس میں, تو وہاں پر پارٹی کے سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے, اچھا, اور بزدار صاحب بیٹھے ہوئے. مجھے کہتے ہیں یار فیاض تم کتنے بیوقوف ہو, تمہیں نہیں پتا وزیر اعظم اس وقت جنگ نہیں چاہتے, وزیر اعظم معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں, تم اپنی تقریروں میں بڑی جناب جذبہ حب الوطنی اور جناب تم بڑی تڑیاں لگا رہے ہو. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا الو کے چرخوں, دشمن نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی, ہمارے اوپر حملہ کر دیا, ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ میں اس قوم کا لیڈر ہونے کے ناطے سے انہیں بزدلی کا درس دوں یا انہیں جرت کا درس دوں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آؤ میرے ساتھ, میں بارڈر پہ جا رہا ہوں اور میرے ساتھ آگے ٹینکے توپے اور گنے لے کر آ جاؤ, لیکن ایک جذبہ تو پیدا کرنا ہے. انہوں نے مجھے وزارت سے فارغ کر دیا. دوسری چیز, یہی آپ کا بانی تحریک انصاف تھا جس کے حوالے سے پچھلے 6 دن سے چند سوشل میڈیا کے کتورے اپنے پاؤں پہ گھنگرو باندھ کے جناب ذلت اور رسوائی کے وہ اس وقت اچھل رہے ہیں نا کہ اگر یہ ہوتا, اگر یہ ہوتا. تو یہی وہ شخص ہے کہ جس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جب اس نے ابھی نندن کو واپس بھیجا تو پوری قوم سے مخاطب کرتے ہوئے اور اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی اور میں کیا کرتا, کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دیتا. یہ اس کا تاریخی جملہ تھا, وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر, اور بچے بچے کو اس کی وہ تقریر یاد ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو باہر رہا کر کے لایا جاتا اور یہ پورے پاکستان کو مخاطب کر کے کہتا کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دیتا؟ نہ کرو یار, اس طرح نہیں ہے. ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کتنے پانی میں, ہم تو انتظار میں ہیں کہ وہ کس دن انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے حق میں اس ایشو کے اوپر ٹویٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.